मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यादगी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मौसम खुलता जा रहा है, फिस्तायत का दौर ख़त्म हो रहा है। बज़ाहिर पाकिस्तान में मीडिया पर अभी भी सेंसरशिप है और उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही। इमरान रियाज खान जो कि एक मुकदमे में उनको उठाया गया था, उस मुकदमे में जान बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार करके 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया है और उन्हें लाहौर से बाहर पुलिस स्टेशन मांगा मंडी पहुंचा दिया गया और उनका बाकायदा तौर पे पीछा किया गया, उनके वकला ने पीछा किया गया और उनकी फुटेज बनाई और जो गाड़ी उनको मांगा मंडी छोड़कर आई थी वो वापस खाली आई। तो इस तरीके से पीछा भी किया जा रहा है और देखना है, बल्कि दुआ करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश करनी चाहिए ख़ास तौर पे सहाफ़ती तंजीमों को, सहाफ़ती रहनुमाओं को, कि वो आगे आएँ, सीनियर सहाफ़ी आगे आएँ और इस चीज़ को देखें, क्योंकि इमरान रियाज खान पहले भी 140 दिन बहुत ही मुसीबत में रहा, बहुत ज़्यादा शदीद तरीन उस पर तशद्दुद किया गया था। तो उनके खैर आफियत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जिस मुकदमे में उनको उठाया गया था उसमें तो कुछ जान नहीं थी, लेकिन अब एक और मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से असद तूर हैं, उनको भी रखा हुआ है 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पे। कल उनके वकला ने बताया था कि उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है और भूख हड़ताल के दौरान वो तंग भी कर रहे हैं, यानी कि परेशान है इस वक्त जिन्होंने गिरफ्तार किया है, FIA की तहवील में हैं और FIA वाले परेशान हैं कि ये हमने क्या मुसीबत गले में डाल ली है, क्योंकि असद तूर उनको काफ़ी टफ टाइम दे रहा है और उनसे जो बात पूछती रही वो बात काजी साहब के बारे में तो उनसे कम ही पूछा जा रहा है और बाकी जो उनसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल दो टोक अंदाज में बता रहे हैं कि आप जिन जिन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी राय वही है जो मैंने अपने वीलॉग में बता दी है और मैं सिर्फ पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करता हूँ, इसके अलावा किसी और के लिए काम नहीं करता। तो असद तूर साहब को भी, उनकी भी सेहत को खतरात लाहक हैं और उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है। उनकी वालदा ने भी कल कुछ उनसे मुलाकात की और कुछ चीज़ें लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं खाई। असद तूर ने मुलाकात करवा दी गई थी। मोहम्मद वालदा हैं, तो मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है या करवाया है, इमरान रियाज खान को, असद तूर को, तो मेरा ख्याल है कि उनको छोड़ देना चाहिए और काफ़ी हो गई। और अब हालात व वाक़यात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं, क्योंकि कल कौमी असम्बली में हमने तकरीरें सुनी और कौमी असम्बली में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद खान नसरुल्लाह साहब, JUI और दीगर, अभी JUI ने तो मौलाना तो अभी बाहर बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली में तो अभी उन्होंने बात करनी है। तो जो अंदर कल असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो काफ़ी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 9 मई का जो बयानिया है कल वो हमने कौमी असम्बली में ज़मीन बोस होते देखा और 2 तकारीर हुई। एक अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 9 मई के हवाले से बहुत ही अहम नौइयत के सवालात उठाए, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। उससे पहले अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान भी ये इंकशाफ कर चुके हैं कि रेडियो पाकिस्तान खुद जलाया गया, वर्दी पहनकर जलाया या वर्दी उतार कर जलाया, वो भी ये बात कह चुके हैं। 9 मई के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और कल जुनेद अकबर खान ने जो इंकशाफ किया कि मैंने 9 मई को लाशें उठाई हैं, 24 लाशें उठाई हैं, उन्होंने कहा 200 जख्मियों को हमने उठाया है उस दिन 9 मई को और उस दिन किसने फायर खोला, किसने गोलियां मारी, किसने गोलियां चलाई, किसके हुक्म पे चलाई गई, तो वो एक अंधोनाक उन्होंने एक मंजर पेश किया। तो इसका मतलब ये है कि इस पे वाक़तन इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए कि 9 मई की हकीकत क्या है, क्योंकि 9 मई में इमरान रियाज खान को भी ज़मान पार्क में हल्ला गुल्ला तोड़ फोड़ उस केस में गिरफ्तार किया है
اور جبکہ اس دن وہ بول ٹی وی میں تھے۔ 9 مئی کے حوالے سے مجھ پہ بھی ایف آئی آر ہے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ پہ بھی ایف آئی آر ہے، جناب اکبر صاحب پہ بھی ایف آئی آر ہے، ہم پہ بھی ایف آئی آر ہیں، حالانکہ ہم ملک سے باہر تھے، بلکہ ہزاروں میل دور 7 سمندر پار ہم باہر بیٹھے تھے، ہم پہ بھی ایف آئی آر ہیں۔ تو 9 مئی کا جو ہے اب یہ راز فاش ہو ہی جانا چاہیے کہ 9 مئی کو کی حقیقت کیا ہے، اور کیونکہ کل جنید اکبر خان نے بہت ساری باتیں حقیقت بیان کر دی ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس وقت بتایا جاتا تھا کہ جناب 9 مئی کے لیے کہ قاضی صاحب جو ہیں، قاضی صاحب نے تو فیصلہ بہت بعد میں دیا، 11 مئی کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان کا نشان جو ہے یعنی کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، اور عمران خان پہ ہم نے کراس لگا دیا ہے، کانٹے کا نشان لگا دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور اسی لیے اب یہ معاملات کھلیں گے، عدلیہ تک جائیں گے، اور عدلیہ میں جائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شاید اسی لیے عمران خان صاحب کا راستہ روکا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے کہ وہ ایسی پوزیشن میں نہ آئیں کہ وہ جلد از جلد ان تمام کرداروں کو بے نقاب کر دیں جو کہ 9 مئی کے مرتکب ہوئے تھے، کیونکہ اس میں بہت سارے نام آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تو اس بارے میں پنجاب پولیس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھا چکے ہیں، اور بہت زیادہ انتہائی اہم نوعیت کے سوال اٹھا چکے ہیں، لیکن وہی پولیس ہے اور وہی سب کچھ ہے، ان کو ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں، نوازا بھی جا رہا ہے، اور ان کو عہدے بھی دی جا رہے ہیں، ان کو ترقیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک دن سامنے آ ہی جائے گا، زیادہ دور نہیں ہے اب۔ اور اس کے بعد کیونکہ معاملات جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی مانگے تانگے کی حکومت ہے، زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے، اور یہ حکومت بہت جلد انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں گے آپ کہ اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، کیونکہ یہ ہارے ہوئے لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، اور ہارے ہوئے لوگ جعلی نتائج حاصل کر کے، جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے یہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، تو اس لیے ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے، اور ان کا مستقبل بہت جلد ہم سب کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لاہور کی انسداد دہشت گردی نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور عمران خان صاحب کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں، مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ ذل شاہ قتل کیس کی ایف آئی آر ان پہ درج تھی، اس میں ضمانت منظور ہو گئی۔ زمان پارک جلاؤ گھراؤ بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے، وہ بھی اس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے، اور دیگر 4 مقدمات تھے ان میں بھی ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے۔ اور اس میں 2 مقدمات، ایک تھانہ ریس کورس میں تھا، ایک نصیر آباد میں تھا، ایک مقدمہ ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں درج تھا۔ تو یہ تمام مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور ان کو 5-5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے یہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات جو اس وقت قائم کیے گئے تھے، فاسسٹ سوچ کا، ایک ڈکٹیٹرشپ سوچ کا مرہون منت تھی، اور اسی لیے یہ سارے کے سارے مقدمات اب جیسے ہی حالات و واقعات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو عدالتیں تھوڑا سا بہتر کھیلنا شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے ضمانتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ 9 مئی گلبرگ میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، منتخب ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی صدر، اور طویل عرصے سے قید ہیں، بے گناہ قید ہیں اور سیاسی قیدی ہیں، اور جج ارشد جاوید نے ان کی ضمانت منظور کی ہے، اور 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب عالیہ حمزہ رہ گئی ہیں اور صنم جاوید رہ گئی ہیں، اور ایک عائشہ خاتون رہ گئی ہیں، اور ان کو بھی انصاف مل جانا چاہیے۔ پھر میاں محمود الرشید ہیں، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ ہیں سابق گورنر، اور ان کی بھی ضمانت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بے گناہ لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کر کے ان کو بلا وجہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ ہیں عدالتوں کے فیصلے۔ آنے والے دنوں میں مزید اچھے فیصلے آنے کی توقع ہے۔ کل قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب نے، جنید اکبر خان نے اور بیرسٹر گوہر نے، اور تقریر کی خاص طور پہ جنید اکبر خان کی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی، انہوں نے واضح طور پہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پہ قرارداد منظور کی جائے، اور ایک اور بھی مطالبہ آیا ہے اور تجویز آئی ہے بلکہ ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے، کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی جو ہے قومی اسمبلی سے ایک قرارداد آنی چاہیے، اور وہ قرارداد بھی منظور ہونی چاہیے تاکہ شہید ارشد شریف کے قتل کا
مہمہ جو ہے حل ہو سکے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ آج شیڈول ہے، آج پرائم منسٹر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے آج کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے، اور کل نئے وزیر اعظم معرض وجود میں آ جائیں گے، اور ظاہر شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے، اور جے یو آئی سے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فی الوقت ووٹ دینے سے معذرت کی ہے نواز شریف صاحب کو، اور ان کی بات نہیں مانی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مزید جو ہے آج اوتھ ہوگا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کا، منتخب ہو چکے ہیں، بڑے مارجن کے ساتھ منتخب ہو چکے ہیں، ان کا اوتھ ہونا ہے اور حلف ہوگا، اور اس طریقے سے آج باقاعدہ طور پہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مقرر ہو جائیں گے۔ لیکن کل انہوں نے ووٹ حاصل کرنے کے بعد، ایوان کا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہونے کے بعد، انہوں نے کل کھری سنا دی ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا اپروچ رکھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک پہ حلف بھی لے لیا ہے، اور یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، اور اس طریقے سے دوسری جانب جی بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ بھی آ چکے ہیں، ان کے مد مقابل کسی نے کاغذات داخل نہیں کروائے، اس طرح سرفراز بگٹی صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو بلوچستان کا صوبہ ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ زرداری صاحب اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آنا چاہ رہے تھے، اور وہ نہیں آ سکا، اور انہوں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، ہے وہ پیپلز پارٹی، پہلے ان کو شامل کیا گیا، لیکن وزیر اعلیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جی ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کیا ہے، ان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انوار کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین سینٹ کے طور پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا، تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پچھلے 6 ماہ میں، اور جو عللے تللے اور جو ساری کی ساری یہ جو الیکشن چوری کے نتیجے میں ان کا جو سہولت کاری تھی، ان کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا، اور وہ بھی انجوائے کریں گے، اور وہ بھی جھولے لیتے رہیں گے، اور چیئرمین سینٹ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے جی، ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کو آلریڈی ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے، تو اس طریقے سے جس نے جتنا کوئی رول ادا کیا ان کو نوکریاں دے دی گئی ہیں، اور وہ آئندہ اسی تنخواہ پہ اب کام کریں گے، اور بوقت ضرورت کام آئیں گے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی سچویشن، اور یہ ہے صورتحال، اور نواز شریف صاحب کے مد مقابل شہزادہ گستاخ صاحب کا باقاعدہ طور پہ جی نوٹیفیکیشن ہو گیا، ان کو فاتح قرار دے دیا گیا، اور وہ آج قومی اسمبلی میں بھی کل آئے، اور قومی اسمبلی میں انہوں نے آ کے بتایا کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی عزت کرتے ہیں، 2-3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر کبھی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات بھی کریں گے۔ آج سے پہلے انہوں نے کہا جی میری کوئی ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ یہ ہے صورتحال، اور اسی طریقے سے ایک اور خبر وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ N64 گجرات سے وہ منتخب ہوئی ہیں، لیکن فارم 47 کے تحت ان کا یہ رزلٹ ان سے چھین لیا گیا، 45 کے فارم کے تحت وہ جیتی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پیٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیٹیشن فائل کر دی ہے، اور اپنا مقدمہ سپریم کورٹ لے کر پہنچ گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ باقی 9 مئی کے حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اس واقعے کی جس واقعے میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، ان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اس کی مذمت کرتا ہوں، اور پھر ان کے اس اغوا کو جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ایکشن نہیں لیا، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ تو آوازیں ابھی اور بہت بلند ہوں گی، دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔